बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत बदस्तूर ज़ेर बहस है, मुल्क की इकॉनमी बदस्तूर ज़ेर बहस है, सियासी क़यादत क्या फ़ैसले करती है इसके बारे में पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। खान साहब के जलसे और जुलूस भी बदस्तूर जारी हैं, उनका एक अपना बयानी है, वो भी उस पर कारबंद हैं, जल्द इलेक्शन की वो डिमांड कर रहे हैं। ये मौज़ूआत तो रोज़ हम आपकी खिदमत में लेके आते हैं, इस पर डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन एक ऐसा मौजू है जो एक अरसे से हम प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं दस्त बदस्ता गुजारिश की सूरत में कि खुदारा हमारी कौमी क़यादत हो या हमारे सहाफ़ी हों या तज़िया निगार हों कि उस मामले में थोड़ी सी होश का मुज़ाहरा करें, थोड़ी सी कौमी फ़िक्र का मुज़ाहरा करें। वो मौजू है पाक फ़ौज से जुड़ा हुआ, चाहे हमारी कौमी सियासी क़यादत हो या हमारे तज्ज़िये हों, उसमें पाक फ़ौज की क़यादत हो, कमांड हो या पाक फ़ौज का किरदार हो, वो इस अंदाज़ में ज़ेर बहस लाया जा रहा है कि जिसकी वजह से जो जवान सरहदों पर खड़ा है, चाहे वो तुरखम पे हो, सियाचिन पे हो और माड़ा हो या गवादर हो, उसके मोरल और उसके वक़ार पर फ़र्क पड़ता है। पूरी दुनिया में फ़ौज मुल्क की सलामती की ज़ामत होती है, बिलखुसूस पाकिस्तान की जो सूरत हाल पाकिस्तान को दरपेश रही है माजी में भी और अब भी, चाहे वो दुश्मन से निमटना हो या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग का मामला हो, जो लासवाल कुर्बानियाँ इन्होंने पेश की हमारी फ़ौज ने, हमारे सिपा ने और दीगर इदारों ने, वो पूरी दुनिया के सामने है। तो ऐसे में आज हमने मुनासिब समझा है कि इसी मौजू पर तफसील से बात करें, क्योंकि शामी साहब ने इस फ़ौज का किरदार, इसकी कुर्बानियों को 65 से देखना शुरू किया, फिर 71 देखा, फिर 80 की दिहाई देखी, कारगिल देखा, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग को देखा। अब हमारी क़यादत कभी बरमला किसी अफसर का नाम ले लेती है, कभी इशारों में तशबीहात में सिपा सलार का जिक्र कर देती है और फिर ये तवक्को करते हैं कि ये रद्द अमल भी दें। अलमिया ये है कि आइन और कानून के ज़ाब्ते ये बताते हैं कि पाक फ़ौज नहीं टॉक शोज़ का हिस्सा बन सकती। तर्जुमान के ज़रिए अपना इदारा जाती रद्द अमल वो दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ना वो टॉक शो में बैठ सकते हैं, ना वो जलसे कर सकते हैं। तो ऐसे में अलमिया ये है और सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी सियासी क़यादत और तज़िया निगार फ़ौज के बारे में इन आरा का इजहार करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुश्मन के उस एजेंडे पर दानिस्ता या गैर दानिस्ता अमल पैरा हैं जो वो चाहता है, क्योंकि एक ही तो इदारा है जो मुत्तहिद और सलामती का ज़ामिन है। शामी साहब, ये मेरे जज्बात भी थे, एहसासात भी थे, एक अरसे से हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इस मौजू को ज़ेर बहस लाया जाए, तो सोचा आपसे शुरू करते हैं। नहीं, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती ना कि हमारा फ़ौज जो है ना एक कौमी अदारा और फ़ौज सबकी है और सबके लिए है। तो फ़ौज में सियासत दाखिल करने की कोशिश करना, अगर मार्शल लॉ लगा हुआ मुल्क में फिर तो बात और होती है। अगर फ़ौज टेक ओवर कर गई हो, यानी फील्ड मार्शल अयूब खान साहब का ज़माना हो या जनरल ज़ियाउल हक का हो या याह्या खान का हो या परवेज़ मुशर्रफ का हो, तो उस वक्त तो आप तनकीद कर सकते हैं ना, क्योंकि फ़ौजी क़यादत जो है वो मुल्की निज़ाम संभाले हुए होती है जी। लेकिन जब एक दस्तूरी हुकूमत चल रही हो और एक पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो चल रहा हो और फ़ौज जो है अपना किरदार अदा कर रही हो, और शामी साहब, बरमला ये कहा जा रहा हो कि फ़ौज ए पॉलिटिकल रहना चाहती है, न्यूट्रल रहना चाहती है, यही तो सियासतदानों की एक अरसे से डिमांड रही है और बरमला ये कहा जा रहा हो। देखिए, अब किसी भी फ़ौजी अफसर का नाम लेकर उसको मौजूए बहस बनाना, ये मेरे ख्याल इंतहाई नामुनासिब बात है, क्योंकि कोई फ़ौजी अफसर जो है वो अपना दिफा नहीं कर सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, टॉक शो में नहीं आ सकता, जैसा अभी आप कह रहे थे। उसको अपने डिसिप्लिन के और अपनी कमान के ताबे काम करना होता है। तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई सियासी जमातें हैं कि एक लीडर ने कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया, तीसरे ने कुछ कह दिया। तो फ़ौज का काम तो ये नहीं है। इसलिए ये हमारी जो सियासी क़यादत है उसको भी मोहतात होना चाहिए। और हमारी जो आज़ादी इज़हार है ना, हमारा जो आर्टिकल 19 है उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू, उसमें ये लिखा हुआ है कि फ़ौज जो है उसका एहतराम होगा और अदलिया का एहतराम होगा और आज़ादी इज़हार जो है वो उस दायरे में होगी। यानी आप फ़ौज को तनकीद का हदफ नहीं बना सकते और किसी शख्स का नाम लेकर उस पर गुफ्तगू करना तो बहुत ही नामुनासिब है। हमने सर आज राब्ता करने की कोशिश की है तर्जुमान पाक फ़ौज में जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से, उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ करूँ, चंद रोज़ पहले मुझे वर्किंग बाउंड्री के इलाके में सियालकोट करीब जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ।
کچھ عزیز و اقارب تھے، وہاں پہ فورسز کے کچھ جوانوں سے ملاقات بھی ہوئی، عزیز و اقارب تھے. تو پہلا سوال جو انہوں نے مجھ سے کیا وہ یہ کیا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، جس حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے مورائل یا ہماری سوچ میں کیا اثر پڑتا ہے جب آپ جیسے صحافی، سیاستدان یا ترجمان برملا بیٹھ کے ہماری قیادت یا فورس کردار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ تو میرے پاس تو واللہ کوئی جواب نہیں تھا، تو سوچا اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج اس پروگرام میں. سر السلام علیکم. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ترجمان پاک فوج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، چاہے وہ کور کمانڈر پشاور کا ذکر ہو جو کل زرداری صاحب نے کیا، یا اس سے پہلے مریم صاحبہ کی تقریر ہو، یا اس سے پہلے کسی اور جلسے میں بھی اشاروں میں کنایوں میں قیادت، فوجی قیادت کا ذکر ہو یا ان کو ہدف تنقید بنانا ہو. اس سب سے تو جنرل صاحب جو فوج کا مورائل ہے، ادارے کی جو ساخت ہے، اس کی جو یونٹی ہے، جو جوان کھڑا ہے گوادر میں یا تربت میں یا تورخم میں یا سیاچن میں، اس کے مورائل پر تو اثر پڑتا ہے. یہ تو وہ کام نہیں ہے جو دشمن چاہتا تھا اس ادارے کے خلاف، جو 70 سال میں وہ پورا نہیں کر سکا. جی وعلیکم السلام جامی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ جو ہمارے دشمن کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور ان کی عوام، پاکستان کی عوام کے درمیان جو ایک محبت، اعتماد کا رشتہ ہے، اس میں کسی طرح سے دراڑ ڈالی جائے، جو کہ الحمدللہ نہ وہ کبھی کامیاب ہوئے ہیں نہ ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کوششیں ان کی ہمیشہ جاری رہتی ہیں. اس سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک پورا 15 سال کا ایک پورا ایفرٹ سامنے آیا تھا EUDIS انفو لیب کے مد میں بھی. سو یہ کوششیں بڑے عرصے سے جاری ہیں اور جاری رہیں گی. لیکن انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی محبت ان کی مسلح افواج کے لیے اور ان کی مسلح افواج کا ولولہ اور ان کا کردار ہمیشہ پاکستان کی عوام کے لیے ہمیشہ اچھا رہے گا اور ہمیشہ اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں آ سکتی، کوئی کمی نہیں آ سکتی. آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بیان کیا جو پچھلے دنوں میں نے جو آج اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی. آپ نے جیسے کہا یہ کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کے بارے میں نہیں ہے. آئی تھنک پچھلے چند دنوں میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے کئی ایسے بیانات دیے ہیں جس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہماری مسلح افواج کی سینئر لیڈرشپ، ہمارے مسلح افواج ایز این انسٹیٹیوشن، ان کے مورائل اور ان کے وقار کے اوپر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. اس لیے بار بار پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے اس چیز کے اوپر سٹریس کیا ہے. میں نے جب بھی پریس کانفرنس کی ہے یا جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس چیز پہ اصرار کیا ہے کہ سیاسی معاملات سے، سیاسی گفتگو سے پاکستان کی مسلح افواج کو باہر رکھیں. اور میرے خیال میں پچھلے 74 سال سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سیاسی قیادت کا بھی ہمیشہ یہی مطالبہ رہا ہے جی کہ فوج کا سیاست فوج میں غیر سیاسی ہو، مختلف جگہوں پہ، مختلف مواقع پہ جو بھی کردار رہا ہے اس سے فوج کو باہر آنا چاہیے. سو آج ادارے نے جب یہ فیصلہ کیا اور اس کو واضح طور پہ بتا بھی دیا، اور یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پورے ادارے کی لیڈرشپ، پورے ادارے کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ ہم ملک کی سیاست یا ان چیزوں کے اندر انوالو نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر ہم اپنے ملک کی حفاظت کے اندر کسی بھی قسم کی بھول چوک ہوئی تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. سو ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہمیں اس بحث سے باہر رکھیں، اس سیاست کی. یہ جنرل صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ ہائی لائٹ دوبارہ کیا ہے. فوج بحیثیت ادارہ جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پورے ادارے کی اسے سپورٹ حاصل ہوتی ہے، رینکس اینڈ فائلز کی.
ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی ڈویژن ہو, یہ کوئی جمہوری معاملہ تو ہوتا نہیں, قیادت کا معاملہ ہوتا ہے, ڈسپلن کا معاملہ ہوتا ہے, اور فوج از نون فار اٹس ڈسپلن اینڈ اٹس ویلیوز. اگر فوج کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج میں خدا نہ خواستہ کوئی ڈویژن ہو سکتی ہے تو اس کو ہماری فوج کے ایتھوس, ہمارے فوج کے کلچر کا پتہ ہی نہیں ہے. علم نہیں ہے. پاکستان کی فوج میں ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے. اس میں انشاءاللہ اس کی لیڈرشپ میں ہمارے تمام آفیسرز, ہمارے جوان جن آپریشنز میں انوالوڈ ہیں, اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہیں اور اپنے کمانڈرز کی طرف دیکھتے ہیں, اور تمام کمانڈرز, تمام لیڈرشپ پاکستان افواج کی, پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف دیکھتی ہے. ان چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کور کمانڈرز اور ان لیڈرشپ کے کہنے پہ ہمارے جوان, ہمارے آفیسرز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں ان کے آرڈرز پہ اپنی ملک کی خاطر. جنرل صاحب یہ اس چیز کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کو پاکستان فوج کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی ڈویژن پیدا کر سکتا ہے. جنرل صاحب بات یہ ہے کہ نہ تو ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم فوج کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر ڈیل کریں یا سیاست کو فوج کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں یا خدا نہ خواستہ فوج میں کوئی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, ہمارے جو بعض تبصرہ نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق ماضی میں فوج سے بھی رہا ہے, ریٹائرڈ لوگ ہیں, یہ سارے اس احتیاط کو کیوں نہیں ملحوظ رکھ پا رہے؟ اور کیا کوئی یہ نہیں قانون جو ہے وہ بے بس ہو گیا ہے اس کے لیے؟ جی, میں نے آپ شامی صاحب آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی, اور میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ جب اس طرح کی کوئی تنقید کی جاتی ہے, یہ الزامات لگائے جاتے ہیں فوج کے اوپر, مطلب یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ کرٹیسزم سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جائز کرٹیسزم آئی تھنک ہر ایک کی بہتری کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں جو خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہے وہ کرٹیسزم نہیں ہے, وہ پروپیگنڈا ہے. کرٹیسزم اور پروپیگنڈا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور جنرل صاحب یہ بھی معلوم نہیں کہ کون شخص کہاں بیٹھا ہوا ہے جو اپنی توپ جو ہے داغ رہا ہے ادھر, وہ انڈیا میں ہے, وہ انگلینڈ میں ہے, وہ کہیں جرمنی میں ہے, وہ امریکہ میں ہے. یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور شام صاحب دیکھیں نا, یہ بھی معلوم نہیں کس کی شے پہ, اور یہ ظاہر ہے یہ بھی معلوم نہیں, اور ایک یلغار ہے جو کہ جاری ہے. تو یہی بات ہے شامی صاحب, جس کی وجہ سے کچھ عرصے سے میں بار بار اس چیز کے اوپر اپنے ادارے کے اسپوکس پرسن کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, بیکاز یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم نے بہت عرصہ پہلے جب بات کی کہ ہائیبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشن پاکستان کے اوپر ہو رہی ہے, پوری دنیا میں یہ ایک ریالٹی ہے, سو اس کی اپلیکیشن میں انفارمیشن وارفیئر اور آج کل کے لیٹسٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹولز کا استعمال بہت ہائی لیول پہ ہو رہا ہے, اور ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اس کے اندر پروپیگنڈا اور جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری ہر لیول پہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری فوج کی جو قیادت ہے, اور ہمارا رینک اینڈ فائل, اور ہمارا میڈیا, ہمارے صحافی, یہ سب اس چیز کو سمجھیں کہ کون سے ایسے ریڈ لائنز ہیں یا کون سے ایسے ادارے ہیں جن کو ہمیں حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کی کنٹروورسی کا حصہ نہ بنائیں, کیونکہ اس کا نقصان من حیث القوم اور پورے ملک کو. جان صاحب, جو ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا رول یا اس کا جو کیلیبر یا سٹینڈنگ ہوتی ہے پوری فوج کے لیے, اس کو یکجا رکھنے کے لیے, اس پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن ابھی چونکہ آپ کو بیان دینا پڑا ہے پشاور کور کے حوالے سے, اس کی اہمیت کیا, اس کور کی 2 دہائیوں سے تو یہ جنگ میں الجھی ہوئی کور ہے, اور کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کور کمانڈر بننا, اس شخص کے رینکس پروفائل, اس کی پروفیشنلزم کتنی ہائی ویلیوڈ ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی کور میں جا کے لگتا ہے, اور پھر یہ فوج کو مجبوراً بیان کیوں دینا پڑا آج اس معاملے پر؟ جی, میں نے جیسے کہا کہ کچھ اس کو ایسی اسٹیٹمنٹس دے کے کچھ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کے اندر کسی بھی رینک پہ سب سے امپورٹنٹ عہدہ کمانڈ ہوتی ہے, چاہے وہ ایک میجر
ایک کمپنی کمانڈ کر رہا ہو, چاہے ایک کپتان اپنی پلٹون کمانڈ کر رہا ہو, اور چاہے ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے, اور چاہے کور کمانڈر ہیں جو کور کی کمانڈ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ کور, کسی بھی کور کی کمانڈ چیف آف آرمی اسٹاف کی کمانڈ کے بعد اہم ترین عہدہ ہوتی ہے. اور ایسی کور پھر جس کے ٹروپس, جس کے فارمیشنز اس کور کے ایکٹیو کامبیٹ میں انوالوڈ ہیں, ڈپلائڈ کور. سو ہماری تو اس وقت 70% فوج ہی ڈپلائڈ ہے. ہمارے کنٹونمنٹس میں تو ابھی جو یونٹس ہیں ان کی تعداد ہی بہت کم ہے. ہم ایسٹرن بارڈر پہ ہماری پوری ڈپلائمنٹ ہے, لائن آف کنٹرول کے اوپر سیاچن تک آپ چلے جائیں. ہمارا ویسٹرن بارڈر, پاک افغان بارڈر لے لیں اور پاک ایران بارڈر لے لیں, سب پہ ایکٹیو ڈپلائمنٹ ہے اس وقت. اور مختلف جگہوں پہ ہم لوگ اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اس جنگ میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا مزید وضاحت چاہ رہا ہوں, تاکہ جو رول آپ اپنا ڈیفائن کر رہے ہیں, جو آپ کا نقطہ نظر ہے, وہ ناظرین تک اور سننے والوں تک برملا جائے, اور جانا بھی چاہیے, کیونکہ ظاہری بات ہے بار بار تو آپ ٹاک شوز میں نہیں آ سکتے, مجبور ہوں گے, رد عمل دینا پڑے گا تو بات کریں گے. یہ فرمائیں کہ تاثر یہ ابھرا ہے کچھ چند دنوں سے کہ کچھ سیاسی رہنما کسی ایک خاص جماعت سے, چاہے وہ وابستہ ہوں, وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں, معلوم یہ ہوتا ہے کہ براہ راست یا بالواسطہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کا ادارہ کردار ادا کرے جلد الیکشنز میں. اس پر فوج کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ کیا کوئی آپ کردار ادا کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی ضرورت پڑی تو کریں گے؟ دیکھیے, یہ جلد الیکشنز کا فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے. ٹھیک, فوج کا اس چیز میں کوئی کردار نہیں بنتا, اور پاکستان کی سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ماشاءاللہ ان کی اتنی حیثیت ہے اور اتنے قابل ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کے اس چیز کے اوپر بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں. فوج کا کردار, جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ کبھی بھی جب بھی کسی سیاسی معاملے میں فوج کو بلایا گیا ہے یا فوج نے مداخلت کی ہے, وہ ہمیشہ متنازع ہو گیا ہے. سو اسی لیے فوج کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے حد الوسع اپنے آپ کو سیاسی چیزوں سے دور رکھنا ہے. سو اس چیز کا فیصلہ جب بھی پاکستان کی سیاسی قیادت کرے گی, اور آپس میں بیٹھ کے ہی کر سکتے ہیں یہ فیصلہ, تو اگر اس کے اندر فار ایگزامپل اگر فوج کی ضرورت پڑی تو الیکشن کے کنڈکٹ میں, تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن سیاسی قیادت کے بہاف پہ فوج کو بلا سکتا ہے سیکیورٹی دینے کے لیے, اور وہ جب اگر انہوں نے ایسا محسوس کیا تو وہ اس وقت فوج اپنی خدمات پیش کر دے گی. جناب صاحب, المیہ تو یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ سیاستدان کئی ایسے ہیں جو یہ تقریریں کرتے ہیں کہ فوج ان کو بٹھا دے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ فوج سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کے فاصلے کم کر دے. یہ کیا ممکن ہے؟ جی, میں اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ شامی صاحب آپ نے اس کے لیے بڑا اچھا لفظ استعمال کر دیا کہ یہ المیہ ہے. اگر ایسی بات ہے تو فوج کا اس میں کوئی کردار بنتا نہیں ہے. جل صاحب, مجھے اجازت دیجیے, آپ کے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. ہماری کچھ ورکشاپس کے سلسلے میں آرمی چیف سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. انہوں نے برملا کہا, جو ان کی اپروچ تھی آرمی کی, کہ وہ سیاستدانوں سے ملاقات کی خواہش نہیں کرتے, سیاستدان بار بار اصرار کرتے. انہوں نے کبھی کسی کو دعوت نہیں دی کہ وہ آ کے ملیں. تو آج یہ بتا دیں کہ یہ سیاستدان بھاگتے ہیں ملاقات کے لیے, فوج بلاتی ہے ملاقات کے لیے؟ جی نہیں, فوج کبھی بھی نہیں بلاتی ملاقات کے لیے. چیف آف آرمی اسٹاف اس چیز کو واضح کر چکے ہیں کہ جب ان سے بارہا ریکویسٹ کی جاتی ہے کسی کی طرف سے ملنے کی, تو آبویسلی انہیں ملنا پڑتا ہے. بٹ انہوں نے خود کئی دفعہ کہا کہ میں تو کبھی نہیں گیا کسی کو ملنے کے لیے خود سے. اگر سیاستدان ملنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو اس کے اوپر پھر ان کو ملنا پڑتا ہے. سو یہ اگین یہ جو انیشیٹو ہے اور اس کی ساری ذمہ داری میرے خیال میں ہمارے محترم سیاستدانوں پر ہی ہے. میں نے آپ سے رول آف کمانڈ اور بالخصوص آرمی چیف کا جو عہدہ ہوتا ہے یا ان کی جو سٹینڈنگ ہوتی ہے فوج میں, اس پہ ایک آخری سوال کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے, جب ہماری قومی قیادت جیسے شیری مزاری صاحبہ کا میں نام لے لیتا ہوں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے DGISI کے متوقع یا پلانڈ دورہ امریکہ کے حوالے سے, کچھ ابہام اور اس میں کچھ اعتراض اٹھا رہی ہیں. وہ اس بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ کیا DGISI واقعی جا رہے ہیں امریکہ؟ دیکھیے, میں
फ्रेंकली मैं DGISI की मूवमेंट और उनके जो दौरे होते हैं वो इस तरह के उनको ओपन नहीं रखा जाता। मुझे तो खासतौर पे उस बारे में कोई भी इतला नहीं। और अगर DGISI कहीं पे भी जाते हैं या किसी भी मुल्क का इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान में आता है तो ये इंटेलिजेंस लेवल पे ये इस तरह के दौरे और इस तरह की मुलाकातें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, क्योंकि जिस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे रीजन में चल रहे हैं और उनका ताल्लुक बिलवास्ता या डायरेक्टली हमारे रीजन के साथ बनता है, उन तमाम ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ के साथ हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुलाकातें बिल्कुल रहती हैं और ये आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। आप ये बताइएगा, किसी किस्म का इबाम पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी जरूरत नहीं, क्यों इस चीज को एक इशू बनाया जाए डिस्कशन का, मुझे नहीं समझ आती कि व्हाई शुड वी इवन बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। बिल्कुल ठीक, राइटली सेड। आप आइए उस नुक्ते की तरफ जिसकी वजह से मैंने आपसे ये वक्त आज लिया है सर, हमने कोशिश करके, वो ये है कि वो उस जवान पर क्या बीतती है जब आपकी कोर कमांडर या आर्मी चीफ को बार बार मौजूद बहस सियासी या तज्जियाती तौर पर बनाया जाता है। उसके लिए चेन ऑफ कमांड कितनी ज़रूरी है, क्योंकि कमांड के येस तो येस है, कमांड के इस तरफ जाना है तो उस तरफ जवान जाता है, वो ऑर्डर पर जान कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। इस सिचुएशन में बिलखुसूस मैंने जिक्र भी किया अपने एक ज़ाती वाक़े का, वर्किंग बाउंड्री पे मेरे कुछ सोल्जर से मुलाकात हुई एंड दे आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस एंड आई वाज आंसरलेस। जी जामी साहब, देखिए हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स, ये कोई बिल्कुल कट के तो नहीं बैठे हुए ना अपने अजीज़ो अकारब से और अपनी सोसाइटी से। जब इस तरह की कोई बातचीत और इस तरह की अफवाहें और गलत किस्म की बातचीत इदारे के बारे में होती है तो ये उन तक भी पहुंचती है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो रेडियो सुनते हुए हो, चाहे वो टेलीविजन के ऊपर हो। तो बिल्कुल मैंने जैसे अपनी आज की स्टेटमेंट में भी इस चीज़ को वाज़ेह किया कि इस तरह के बयानात और इस तरह की जो सोच है उसका इम्पैक्ट हमारे इदारे की मोरल पे होता है, हमारे रैंक एंड फाइल जो है वो उससे इफेक्ट होता है। और अगर आप ये कहें, कई दफ़ा मैंने लोगों को ये कहते सुना कि जी हमारे जवान जो हैं जी उनकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, मगर भाई जवान और ऑफिसर्स ये एक हैं, और जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज में लीडरशिप का मयार बहुत अच्छा है, बहुत आला है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। सो हमारे जवान को, हमारे यंग ऑफिसर को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इस चीज़ का यकीन है कि उसके ऊपर जो भी लीडर बैठा हुआ है, जो भी कमांडर है, वो उसके साथ खड़ा है। हमारी फौज की ने जो जंग लड़ी है इसमें सबसे ज्यादा हमारा ऑफिसर टू सोल्जर शहादत का रेशो है। इसका एक ही कंक्लूजन बनता है कि हमारे ऑफिसर्स लीड करते हैं फ्रंट से, चाहे वो यंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हमारे मेजर हैं, चाहे वो कर्नल हैं, चाहे वो ब्रिगेडियर हैं, चाहे हर रैंक में हमारी शहादतें हैं, बल्कि जर्नैल तक। जी मैं ये कह रहा हूँ, हर रैंक में हमारी शहादत है। सो इस तरह ये बात करना कि जी कोई लीडरशिप को आप टारगेट कर देंगे और नीचे किसी को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल ये गलत सोच है। मैंने जैसे कहा कि जो ये समझता है उसको पाकिस्तान फौज के कल्चर और पाकिस्तान फौज के इथॉस का पता ही नहीं है, उसको अंदाजा ही नहीं है कि फौज काम कैसे करती है। जी, तो आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अगर फौज अगर ऐसा इदारा के तौर पे समझी जाती है पाकिस्तान में जिसने पाकिस्तान को यकजा रखने में एक अपना अहम किरदार अदा किया है, तो इसी तरह अगर फौज पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो फौज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट, इनकी ज़ात, इसके ऊपर जब कोई बात की जाती है तो उसका इफेक्ट पूरी फौज पे होता है। और इस तरह की बात बिला वजह, बिला जवाज, इस तरह की बहस में उस अपॉइंटमेंट को लेके आना या उनकी पर्सनालिटी को लेके आना, हर तरह से इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि फौज की क़यादत को अपनी आम ये जो डिस्कशन है, जो टेलीविजन पे आजकल हर वक्त यही डिस्कशन चल रही है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट की डिस्कशन हो रही है, या फौज के माजी के किरदार की डिस्कशन हो रही है, या ये डिस्कशन हो रही है कि फौज पता नहीं अभी जो सियासी सूरत हाल है इसको फौज कैसे हैंडल करेगी, क्या करेगी। फौज ने क्यों करना ये? आप इसलिए बार बार इस चीज के ऊपर हम रिट्रेट कर रहे हैं कि इस चीज से मेहरबानी फरमा के बाहर रखें इस इदारे को और इसकी क़यादत को। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जनरल बाबर इफ्तिखार साहब।
تفصیلی طور پر اظہار خیال فرما رہے تھے. جائزہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. دیگر موضوعات پر جانے سے پہلے ایک بڑا موضوع ہے جو خبروں میں بھی ہے, ڈسکشن میں بھی ہے, سوال اٹھ رہے ہیں. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ہے. لاہور کی خصوصی عدالت میں 16 ارب کی مبینہ منی لانڈرنگ کیس ہے. اس میں ایک تاثر یہ ابھرا ہے کہ ایف آئی اے نے پروبیبلی آج ٹرائل نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا ہے کہ یہ خبر پھیلی ہے کہ متعلقہ ایف آئی اے نے کہا ہے ہینڈ ریٹن ایک نوٹ کہ ہم کیس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں متعلقہ حلقوں کو ملزمان کے خلاف قانونی چارہ جوئی میں دلچسپی نہیں, لیکن عدالت نے 14 مئی کو فرد جرم عائد کرنی ہے. شہباز شریف, حمزہ شہباز, انہوں نے کہا کہ وہ پیش ہوں. عدالت مطمئن نہیں ہوئی, ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ 7 والیومز کا چالان ہے, 4000 سے زائد صفحات ہیں, 100 گواہوں کی فہرست ہے. سب کے ہوتے ہوئے ایف آئی اے کیا واقعی اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ ٹرائل جاری نہیں رکھنا چاہتے؟ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ خصوصی, دن بھر اس کو کور کر رہے تھے. ان کے پاس ایک بڑی اہم خبر ہے. یہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے انہوں نے باقاعدہ, ایف آئی اے نے. ڈی جی صاحب راج طاہر سے میری خود گفتگو ہوئی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور یہ جو پروسیکیوٹر پرانا ہے ثناء اللہ عباسی کے دور میں, اس کو وڈرا ہوا تھا, اور نیا پروسیکیوٹر مقرر ہوا تھا, اس میں انہوں نے ٹیک اوور بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا مقدمے میں ہم وڈرا نہیں ہوئے, مقدمہ وہیں کا وہیں ہے. یہی تو حیرت ہو رہی ہے سر کہ یہ کون سا قانون اور آئین ہے کہ جی اگر وزیر اعظم یا یہ فیک نیوز ہے. فیک نیوز ہے. ہاں جی اشفاق, آپ دن بھر اسے کور کرتے رہے, یہ کیا معاملہ ہے جی؟ واضح کریں نا, آپ کے پاس کون سی اہم خبر ہے, پہلے تو یہ بتائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ فاروق باجوہ ایڈوکیٹ کو اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے اس مقدمے میں جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے اس میں تعینات کر دیا ہے. اب 14 مئی سے فاروق باجوہ ایڈوکیٹ ایف آئی اے کی جانب سے بطور اسپیشل پروسیکیوٹر منی لانڈرنگ کیس میں پیش ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے گویا جو وڈرال ہے, وڈرال کی خبر فیک ہے. نہیں, وہ فیک, شامی صاحب, وہ فیک خبر نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی چیز شاید لوگوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئی. وہ بالکل درست بات ہے. 11 اپریل کی یہ بات ہے جب سکندر ذوالقرنین جو کہ اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے تھے, ان کو اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے جو کہ عمران خان کی حکومت میں تعینات کردہ تھے ثناء اللہ عباسی صاحب, ان کی جانب سے ایک پیغام بھجوایا گیا کہ آپ پروسیکیوشن جو ٹیم ہے وہ اس کیس سے الگ ہو جائے اور اس کی پیروی نہ کرے. انہوں نے تفتیشی سے وجہ پوچھی تو تفتیشی نے کہا مجھے وجہ کا نہیں پتا, مجھے ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے یہی احکامات ملے تھے, لہٰذا اب آپ اس کیس کی پیروی نہ کریں اور اسے پیچھے ہٹ جائیں. اسی دن 11 اپریل کو ہی سکندر ذوالقرنین صاحب نے جلدی میں اپنے خاص سے تحریری درخواست لکھی اور ایف آئی اے کی عدالت میں جمع کروائی اور یہ کہا کہ ایف آئی اے اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا اور وہ اس کیس سے الگ ہو رہے ہیں. اب اس حوالے سے عدالت خود فیصلہ کرے. اب عدالت نے کیا کیا کہ 11 اپریل کو جو درخواست آئی تھی اسی کو ہی, اس درخواست کو عدالتی فائل کے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا. ایک بات. اب جو آج جب یہ خبر جب چلی, جب سامنے آیا, اس کا ریٹرن آرڈر جب سامنے آیا, تو ایک تاثر یہ چلا گیا کہ شاید جو موجودہ حکومت ہے, شہباز شریف حکومت ہے, انہوں نے اس پروسیکیوٹر کو کام سے روکا, اس کو پیروی سے روکا, جس سے یہ سارا ابہام جو تھا وہ سامنے آیا. خبر بالکل ٹھیک تھی, لیکن یہ چیز کلیئر ہونا ضروری تھی کہ 11 اپریل کو نہ تو رجیم چینج ہوئی تھی, نہ ہی اس وقت کے نئے ڈی جی ایف آئی اے تعینات ہوئے تھے. آپ یہ بات سن لینا, یہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی, یہی وہ کہہ رہے ہیں. ثناء اللہ عباسی صاحب ڈی جی ایف آئی اے تھے, اس وقت کے پروسیکیوٹر کو روکا گیا, آپ اس کی پیروی نہ کریں. گویا وہ پروسیکیوٹر تبدیل کرنا چاہتے ہوں گے. تو اب یہ شامی صاحب 3 پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے اس وقت ان کی خدمات حاصل کی تھی. ایک تو تھے راجہ سکندر ذوالقرنین صاحب تھے, ایک لاہور بار کے صدر ہیں راؤ سمیع صاحب, اور ان کے ساتھ ایک وکیل صاحب اور ہیں. ان تینوں پروسیکیوٹرز کی خدمات حاصل کی گئی مارچ کے مہینے میں, اور 1 مہینہ بھی انہوں نے فرائض پر انجام دیے, اور اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی نے ان کو کام سے روک دیا اور یہ کہا کہ وہ اس کیس, اس مقدمے کی پیروی نہ کریں. بس ٹھیک ہو گیا, سکندر وضاحت ہو گئی. جی کیونکہ یہ اس کا کوئی تعلق نہ نئے ڈی جی سے ہے جو راج طاہر سے, بہت شکریہ اشفاق, نہ شہباز شریف صاحب سے ہے, نہ ان کی حکومت. اب سر میرے پاس وقت کم. اب مسئلہ یہ لندن کی میں نے خبر لینی تھی, ڈالر کے میں نے 6 دنوں کا پلان رکھا ہوا تھا. ڈالر کا تو مسئلہ کیا ہے, میری بات سن لیں. اب وقت ہے, میں 2 ایشو سے سن لیں پہلے. کیا 2 سن تو لینا سر, پینڈنگ ایشوز ہیں بڑے عرصے سے. ایک تو آپ ملتان تشریف لے گئے تھے, جاوید ہاشمی صاحب کی عیادت کی ہم نے, آج وہاں گئے تھے,
حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تھے, ڈاکٹر سعید الہی صاحب بھی تھے, وہاں پھر جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے ڈاکٹر مشتبہ صاحب اور ڈاکٹر فرحان صاحب, اور پھر نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹر جو ہیں رانا الطاف صاحب, ان سے سب سے ملاقات رہی. اور وہاں یہ معلوم ہوا جاوید ہاشمی صاحب ماشاءاللہ بہتر ہیں, آپریشن کامیاب رہا ہے, لیکن وہاں لوگ مجھے جو ان سب اکٹھے ہوئے ڈاکٹر, انہوں نے کہا یہ جو ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے 5 آپریشن تھیٹر ہیں, جب سے یہ بنا ہے 5 کے 5 ہیں, 4 آپریشن تھیٹرز کی ضرورت ہے, اس کے لیے 1 ارب روپے درکار ہے, وہ سرکار نے نہیں دیے, نہ بزدار سرکار دے سکی نہ اس سے پہلے دیے گئے. اب شاید کوئی ان کی سنوائی ہو جائے. مریضوں کی بھرمار ہے, بھیڑ ہے, اور پھر ڈاکٹر جو رہ رہے ہیں نا ان کے لیے جو فلیٹ بنے 4 منزلہ اس پہ لفٹ ہی نہیں لگائی گئی. چلیں یہ آپ کے یہ جو وہ بلیک ہول موجود ہے, بالخصوص آتے جاتے رہتے ہیں نا ایسے. اب حمزہ شہباز جو ہیں توجہ کر لیں, یہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کسی شہر کی صورتحال ہے کیا اور وہاں کیا مسائل. اچھا اب ہے ڈالر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت فیصلہ نہیں کرے گی, اس کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو جلد, تو اس کے ہاتھ سے ڈالر نکلتا چلا نکل گیا. 6 مئی کو 186.63, آج 12 مئی کو 191.77, اوپن مارکیٹ میں 192.50, قرضے 4200 ارب ڈالر تک جا چکے, روپے تک جا چکے, اور رواں مالی سال میں 3400 روپے اضافہ ہو چکا ڈالر میں. نئی سرکار کے دور میں 9 روپے. سنیں نا, بات یہ ہے اقتدار کی بات نہ کریں. کس کی کریں؟ یہ پاکستان کی بات کریں, تو سوچیں, معیشت کی بات کریں. اقتدار گیا بھاڑ میں. ٹھیک ہے, فیصلہ کرے جی قیادت اس پہ. یہ قیادت فیصلہ کرے. شہباز شریف صاحب سنیں, نواز شریف صاحب سنیں. ایک بریک سر آ گیا. کیا کر رہے ہیں یہ؟ بالکل ٹھیک, سامنے سب سوال اٹھا رہے ہیں. ایک بریک ہمارے پاس. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. آپ سے ملاقات اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.